یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے ایم جبران اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031123444195۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. روشی کا لیجیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ مشہور نعت شریف کرتا ہوں اور اسی کی شرح میں انشاءاللہ العزیز اپنی مختصر سی گفتگو ختم کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو آپ نے اس وقت یہ نعت شریف ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو مکے جانے کی حج کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا لفظ ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے. اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ حج کرنے والے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے. اور یاد رکھیے صرف حج کی بات نہیں، ہر وہ عبادت جو بھی کی جائے جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عبادت قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی. عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، خالصتاً
उसी के होकर वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता उनको हुक्म यही दिया गया था कि वो इबादत करे तो खालिस अल्लाह के लिए करे। इबादत के लिए इखलास शर्त है। जिस इबादत में इखलास नहीं होगा वो इबादत कभी कबूल नहीं होगी। मुनाफिक भी नमाजें पढ़ते थे मगर उनकी नमाजों में इखलास नहीं था। इखलास की जिद है रिया, दिखावा। वो नमाजें पढ़ते थे दिखाने के लिए। कुरान पाक में फरमाया युराऊन अन्नास, वो लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते थे। तो इबादत में इखलास का होना जरूरी है। इखलास किसको कहते हैं? अगरचे हर इबादत में इखलास अलग अलग होता है मगर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इखलास की 3 निशानियां हैं, 3 अलामतें हैं। एक अलामत ये है कि वो इबादत खालिसतन अल्लाह के लिए हो, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, नमूद के लिए, नमाइश के लिए ना हो। दूसरी चीज ये है कि वो इबादत नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। उस इबादत को इस तरह अदा किया जाए जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अदा किया। अगर हुजूर के तरीके के खिलाफ अदा करेंगे तो वो इबादत कबूलियत का दर्जा नहीं पाएगी। और तीसरी चीज ये है, तीसरी अलामत ये है कि इबादत करने वाला जब इबादत करे तो उस इबादत के करने में किसी मलामत करने वाले की परवाह न करे। ये ख्याल न करे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे कोई क्या कहेगा, मुझे लोग ताने देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मलामत करेंगे। इस बात की परवाह न करे। ये 3 अलामतें गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मवाइद शरीफ में फरमाई। तो इबादत के अंदर इखलास का होना जरूरी है। इसी बात से फरमाया वलिल्लाह, अल्लाह के लिए हज, अल्लाह के लिए हज हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमाना आएगा लोग हज करेंगे तो जो पीर और मौलवी होंगे वो हज करेंगे एक दूसरे पर फख्र जताने के लिए। कोई कहेगा मैंने 20 हज किए, कोई कहेगा मैंने 25 किए, दूसरा कहेगा मैंने 30 किए। एक दूसरे पर फख्र जाहिर करेंगे और फख्र जताएंगे कि हमने इतने हज किए। और फरमाया ताजिर लोग हज करेंगे तिजारत के वास्ते कि हज भी कराएंगे, साथ भी सौदा वौदा ले आएंगे, खर्च कराया निकल आएगा, हज भी थे वनज भी। और फरमाया फुकरा मसाकीन गरीब लोग हज करेंगे भीख मांगने के लिए कि हज भी करेंगे और साथ लोगों से खैरात भी मांगेंगे, पैसे भी इकट्ठे करेंगे। और फरमाया उमरा और हुक्काम लोग हज करेंगे सैर व तफरीह के वास्ते कि चलो तफरीह हो जाएगी, मुल्क मुल्क के बंदे आते हैं, उनकी तहजीब देखेंगे, उनका तमद्दुन देखेंगे, जरा सैर वैर हो जाएगी है। यानी वो जो हज करने का असल मकसद है वो खत्म हो जाएगा। हज जो है वो महज एक मेला और नुमाइश बन के रह जाएगा। चुनाचे आप देख रहे ये दुकानदारियां, ये खरीदो फरोख्त, जैसे मगरबी पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में मेले लगते हैं, मेलों में दुकानें लगती हैं, लोग सौदे पत्ते खरीदते हैं, वही हाल हो रहा। अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाए। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है उस पर जो हज करने की ताकत इस्तिताअत रखता हो। तो जो इखलास के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हज के अरकान अदा करता है वो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया। किस तरह?
ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اس طرح اللہ کے لیے حج کرے کہ اس حج میں نہ تو رفث کرے اور نہ فسق کرے. رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں فحش کام اور فحش کلام کو. کسی قسم کا فحش کلام زبان پر نہ لائے. جھوٹ، غیبت، بےہودہ گوئی، گالی گلوچ، گندی باتیں زبان پر نہ لائے. نہ گندے بے حیائی کے کام کرے. ولم یفسق، اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے. کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے. راجا کا یوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا فسق ہوتا ہے حج میں. عورتیں پھرتی ہیں، خاص طور پر احرام کی حالت میں منہ چھپانا، منہ کے اوپر کپڑا لگانا ان کے لیے جائز نہیں. پردہ کرنا جائز ہے، لیکن 100 میں سے 5-10 عورتیں ہوں گی جو اس کا خیال کرتی، ننگے منہ پھرتی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ غیر محرم کی طرف نظر کرنا یہ فسق نہیں ہے. فسق ادھر جناب والا 10ویں تاریخ کو قربانی کر کے آئے، سر کے حلق کے ساتھ ساتھ داڑھی کا بھی حلق کروا لیتے. یہ فسق نہیں ہے، یہ فسق ہے، اعلانیہ فسق. جو داڑھی مڈاتا ہے وہ فاسق مومن ہے، تو فسق تو ہو گیا. اور قرآن پاک میں بھی فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور حضور بھی فرماتے ہیں کہ حج میں فسق نہ ہو. تو جو ایسا حج کرے کہ نہ اس میں رفث ہو، نہ اس میں فسق ہو، نہ اس میں جدال ہو، اور حج ہو اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو، تو واقعی حاجی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو کیوں پاک ہو جاتا ہے؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مقام ایسا ہے جس مقام پر سب اللہ کے نبی ولی جمع ہوتے، اور وہ مقام صرف مقام عرفات ہے. عرفات میں حج کے موقع پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جو وفات پا چکے ہیں وہ سب کے سب جمع ہوتے. مخالفین نے بھی اس کا اعتراف کیا. دیوبند کے صدر مدرس مولوی انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھا کہ سارے نبی زندہ ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں بجا لاتے ہیں، اور لکھا یہی حال ان کے تابعین کا ہے درجہ بدرجہ، سب کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں. تو وہ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں میں سیگے ہیں سب جمع کے سیگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جمع کے سیگے. تو ان کی جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے اور جو اللہ والے وہاں شریک ہوتے ہیں ان کی برکت سے گناہگاروں کا بھی حج قبول ہو جاتا. چنانچہ یہ جو نبی ولی شریک ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے علاوہ سنیے امام عبداللہ یافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، ذرا ان کو اونگ آ گئی، لیٹ گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے. دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ آدمیوں. پہلے فرشتے نے پھر پوچھا کہ 6 لاکھ میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا صرف 6 آدمیوں کا. 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا. تو پہلے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک فرمایا ہے؟
تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان 6 کی برکت سے اللہ نے سب کا ہی قبول کیا۔ مقبول ہے 6 اور ان کی برکت سے قبول ہو رہا ہے 6 لاکھ کا۔ اسی واسطے یہ جمع کے سیگے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، مل کے دوہرے کی جاتی ہے کہ نیکوں کی برکت سے بدوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حج بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیے تم نے حج تو کر لیا، اب آ گئے ہو مدینے میں، تو مدینے پاک میں آ کر شہنشاہ دو عالم کا روضہ دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو روضہ کیوں کہتے؟ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قبر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو قبر ہوگی روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، کیونکہ روضہ کہتے ہیں باغ کو۔ تو مومن صالح کی قبر جو ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں وہ روضہ ہوتی ہے ریاض جنہ میں سے۔ وقبر الکافر والمنافق حفرۃ من النیران، اور کافر اور منافق کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ تو جب مومن صالح کی قبر جنت کا باب ہے، روضہ ہے، تو سید الانبیاء حبیب کبریا کی قبر انور کس درجے کا روضہ ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو روضہ کہنا چاہیے، روضۃ شریفہ۔ اسی بات سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو۔ حضور کے روضہ انور کی زیارت کرنا بہت بڑی نیکی، افضل ترین عبادت اور خدا تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ائمہ کرام کے نزدیک یہ واجب ہے، اور جو حج کرتا حضور کی قبر انور کی روضہ شریفہ کی زیارت نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اس نے حضور پر جفا کی ہے۔ حضور پر کیا جفا کی؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور جفا کی ہے۔ کیوں کہ حضور کے جو امت پر احسانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سارا اور آنکھوں سے بھی چل کر یہاں آئے تو قسم خدا کی حد ادا نہیں ہوگی۔ تو حضور کے بے شمار احسانات کے پیش نظر ایک امتی کی طرف یہ ہونی چاہیے، جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے چل کر جاؤں۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مرا، یا رسول اللہ بسوئے خود مرا راہ نما، تاج فرق سر قدم سازم دیدہ پاکنم۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلائیے، جب آپ بلائیں گے تو ایک قدم اپنے سر کا بنا لوں گا اور ایک قدم اپنی آنکھوں کا بنا لوں گا۔ ان قدموں سے چل کر نہیں، سر اور آنکھوں سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آؤں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے۔ یہ راستے قدموں سے چلنے کے نہیں ہیں، سارا اور آنکھوں سے چلنے کے قابل۔ ارے سارا اور آنکھوں سے بھی چلے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جو حاضر ہوتا ہے، دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہے، صحبت۔ اور یاد رکھیے صحبت کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے۔ بتائیے حضور کے صحابی جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے وہ نابینے تھے یا نہیں؟ بولو، نابینے تھے، وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ حالانکہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ نابینے تھے۔
اگر رویت شرط ہوتی صحابیت کے لیے تو وہ صحابہ میں شمار نہ ہوتے. تو صحابیت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے صحبت کے، حضور کی بارگاہ میں صحبت میں بیٹھ جائے. تو جن لوگوں نے حضور کی صحبت حاصل کی، حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے، حضور کو دیکھا، وہ صحابی بن گئے. اور ان کا درجہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث کتب ابدال صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو صحابی کے درجے کو؟ صحابہ جب نبی کریم کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے تھے تو ان کے گھوڑوں کے سموں پر جو غبار جم جاتا تھا اس غبار کے درجے کو بھی نہیں پہنچا. صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے. آج آپ 500 سال عبادت کر کے بھی صحابی نہیں بن سکتے. نمازیں پڑھ کے نمازی بن سکتے ہیں، حج کر کے حاجی بن سکتے ہیں، جہاد کر کے غازی بن سکتے ہیں، علم پڑھ کے قاضی بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے. کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا، مصطفیٰ کی صحبت سے بنتا. تو صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہے نبی پاک کی صحبت کی برکت سے، وہ کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی حاصل نہیں. اچھا، ہم لوگ جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی سرکار کی صحبت میں ہوتے ہیں. سرکار حیات النبی ہے، اپنی قبر انور میں اسی طرح موجود ہے جس طرح وفات شریف سے پہلے زندہ موجود تھے. تو ہم جب سرکار کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم سرکار کی صحبت میں ہوتے ہیں. اگرچہ ہم حضور کو نہیں دیکھتے مگر حضور تو ہمیں دیکھتے ہیں، ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں. تو اب ہم صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہم پر صحابیت کا اطلاق نہیں ہوگا، ہم صحابی نہیں کہلائیں گے، نہ ہمیں صحابی نہ ہم صحابی ہو گئے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح صحابہ سرکار دو عالم کی ظاہری حیات میں صحبت میں بیٹھ کر ممتاز درجہ حاصل کر گئے، اسی طرح آج بھی جو سرکار کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ صحابی تو نہیں بن سکتا. صحابیت کے احکام اس پر نہیں لگیں گے، مگر سرکار کی صحبت میں بیٹھ کر وہ ایک ممتاز مقام حاصل کر گیا، ان لوگوں میں ممتاز ہو گیا جن لوگوں نے سرکار کی صحبت حاصل نہیں کی. اسی بات پر فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعت. دیکھیے شفاعت تو حضور سب کی کرے گی. جنہوں نے حضور کے روضہ انور کی زیارت نہیں کی ان کی بھی شفاعت کرے گی، گنہگاروں کی بھی کریں گے. تو یہ شفاعت خاصہ ہے، یہ شفاعت خاصہ ہے درجات کی بلندی کے لیے، قرب خدا بندی کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری اور روضہ انور کی زیارت یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں پھر آگے بڑھتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں حدیث لکھی ہے، اگر کوئی بیٹا ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکوں میں لکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ ماں باپ کی زندگی میں نالائق ہی کیوں نہ ہو اور ماں باپ نے اس کو آگ قرار دے دیا ہو. اتنا نالائق ہو کہ ماں باپ نے آگ قرار دے کے گھر سے نکال دیا، لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد اگر ہر جمعے کو زیارت کرنا شروع کر دے ماں باپ کی قبر کی یا دونوں میں سے ایک کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابرار میں نیکوں میں لکھا جاتا ہے. تو اندازہ کرو کہ جب ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والا نالائق بیٹا اللہ کے نزدیک نیکوں میں لکھا جاتا ہے، تو جن کے قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان ہیں ان کے روضہ انور کی زیارت کرنے والا اللہ کے نزدیک کتنے بڑے صالحین میں لکھا جائے. تو سرکار کے روضہ انور کی زیارت یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی بات سے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئے، فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئے اور مقصد اس کا صرف میری زیارت ہو. تو حضور نے فرمایا دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے،
میں قیامت کے دن اس کا شہید بھی ہوں گا اور اس کا شفیع بھی ہوں گا. اس کے لیے شہادت بھی دیں گے کہ یہ میرا امتی، یہ میرا غلام ہے، یہ میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور اس کی شفاعت بھی کریں گے. درجات کی بلندی ہوگی، بے شمار رحمتیں برکتیں ملے گی. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر وقت یہاں رہتے ہیں، گلیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نگاہوں کے سامنے سبز گنبد ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. قیامت تک شکریہ ادا کرتے رہو تو حق ادا نہیں ہو سکتا. تو فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ کعبے کا بھی کعبہ. دیکھیے کعبہ کیا چیز ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے. دیوبندی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، دیوبندی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں. مولوی زکریا جو تبلیغی جماعت کا بڑا ہے، ہیڈ ہے، اس نے اپنی کتاب فضائل حج میں اس کو لکھا. دوسروں نے بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور جہاں سرکار آرام فرما ہے، اندر کا حصہ وہ بیت اللہ شریف سے، ساتوں آسمانوں سے، بیت المعمور سے، سدرۃ المنتہا سے، بلکہ عرش معلیٰ سے اور کرسی سے بھی افضل ہے. تو کعبے کا کعبہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دور کیوں جاتے ہو؟ حدیث شریف لو، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث پیش کرو، تو حدیث کرو. ترمذی شریف سے ستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے پاس تشریف لے گئے تو کعبے شریف کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبے تو کتنا خوبصورت، تیرا منظر آنکھوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، تیری ہوائیں اور تیری فضائیں کس قدر خوشگوار ہیں. اے کعبے اللہ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہوتی ہے. لیکن سرکار نے فرمایا، ہے کعبے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو نبی پاک کی حدیث سے، ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہوا کہ مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی زیادہ ہے. جب حضور کے غلاموں کی عزت کعبے سے زیادہ ہے تو حضور تو نبیوں سے بھی سردار ہے. ارے میاں آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ کعبہ جو ہے مکے شریف کا کعبہ ہے، یہ تو ہے نا میرا تمہارا حضور کی امت کا کعبہ. اس کی طرف منہ کر کے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں حضور کس کے کعبہ ہے. سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا ایک وجہ ہے. ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اسی طرف مائل ہے، وہ اس کی توجہ کا مرکز ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اللہ فرماتا ہے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وجہ سے مراد ہے قبلہ. اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جو اس کی توجہ کا مرکز ہے. پہلے یہ بھی بتا دوں کہ قبلہ کہتے کس کو ہے، قبلہ کس کو کہتے ہیں، قبلے کی تعریف کیا ہے؟ ما یتوجہ الیہا، قبلہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف توجہ رہے، جس کی طرف توجہ رہے، جو توجہ کا مرکز ہو اس کو قبلہ کہتے ہیں.
یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی تم اپنے پیر و مرشد کو قبلہ لکھتے ہو، ماں باپ کو قبلہ و کعبہ لکھتے ہو، یہ تو تم قبلے کی توہین کرتے ہو۔ قبلے کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو ماں باپ کی طرف منہ کر کے تھوڑی نماز پڑھی جاتی ہے کہ ماں باپ کو بھی قبلہ کہتے ہو۔ وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبلے کے معنی کیا۔ قبلے کے معنی ہے ما یتوجہ الیہا، جس کی طرف توجہ رہے، جو توجہ کا مرکز ہو، جس کی طرف منہ رہے، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے۔ عبادت کے وقت ہماری توجہ کا مرکز جو ہوتا ہے وہ قبلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نماز کے وقت قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے تو مریدین جو ہوتے ہیں ان کی توجہ کا مرکز ان کا پیر ہوتا ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے، اولاد کی توجہ کا مرکز ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ کو احتراماً قبلہ و کعبہ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قبلے کی تعریف یہ ہے جس کی طرف توجہ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ۔ تو صاحب روح المعانی یہاں ایک حدیث قدسی لکھتے ہیں، فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ، جو مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش ہے۔ وَالرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ، اور روحانیین فرشتے جو ہیں ان کا قبلہ ہے کرسی۔ وَالْكَرُّوبِينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، اور جو کروبین فرشتے ہیں ان کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے نبی جو آپ سے پہلے نبی تھے ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، اور یہ قبلہ ابراہیمی جو ہے، یہ قبلہ ابراہیمی غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے وَهِيَ قِبْلَةُ جیسا دیکھا، اے محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے۔ وَإِنَّمَا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تیری روح کا قبلہ میں، تیرے جسم کا قبلہ بابا ابراہیمی ہے، اور تیری روح کا قبلہ اللہ فرماتا میں ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور محبوب میرا قبلہ تو ہے۔ مقرب فرشتوں کی توجہ عرش کی طرف رہتی ہے، کروبین فرشتوں کی توجہ بیت المعمور کی طرف رہتی ہے۔ تم سے پہلے نبیوں کی توجہ کا مرکز بیت المقدس تھا، تیرے جسد کی توجہ کا مرکز قبلہ ابراہیمی ہے، تیری روح کی توجہ کا مرکز میں ہوں، اور محبوبہ میری توجہ کا مرکز تو ہے۔ تو نبی کریم قبلے کے ہی قبلہ نہیں، رب کے بھی قبلہ ہے، نبی کریم اللہ کے بھی قبلہ، قبلہ تھی انت، اللہ فرماتا محبوب میرا قبلہ تو ہے۔ تو قبلے کے ہی قبلے نہیں، رب کے بھی قبلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ میرے بعد اس تقریر کو پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے، تو کوئی خشک ملا ہو، خشک ملا، خشک بھی ہے نا، سیم کے مارے ہو خشکی میں بعض زمین ہوتی ہے کلر چھوڑ، ہاں تو کوئی سیم کا مارا ہے خشک ملا بعد میں سنے اور رب کا بھی قبلہ بنا دیا ہے، اور وہ کہے گا دیکھو جی یہ لوگ واقعی حد سے بڑھا دیتے ہیں کہ حضور تو اس قبلے کو دیکھنے کے بڑے مشتاق تھے، مدینہ شریف سے چل کر جاتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ حضور قبلے کے بھی قبلہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کے متعلق عرض کرتا ہوں، تفسیر خازن عربی کی بڑی مشہور اور معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے، تفسیر خازن۔ اس تفسیر کے اندر میں نے یہ واقعہ خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے اتنا ہی بات نہیں کرتا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات ہیں سورہ نمل میں غالباً وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت کے اوپر بیٹھے، امیروں رئیسوں وزیروں علماء فقراء کے ساتھ
آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اسی طرح شان و شوکت سے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے اس خانے کعبے کے پاس سے گزرے ایک مرتبہ۔ تو خانے کعبے کے اندر اور باہر بت تھے، بتوں کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ کراہت سی پیدا ہوئی، آپ اتنے نہیں اور بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ بیت اللہ سے نفرت نہیں ہوئی، بلکہ بیت اللہ کے اندر باہر جو بت تھے ان بتوں سے کراہیت اور نفرت پیدا ہوئی، تو آپ اترے طواف نہیں کیا، گزر گیا۔ کعبہ شریف رونے لگے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ کعبے سے پوچھو گے روتے کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کے پوچھنے میں حکمت ہے۔ جبریل نے آ کر پوچھا کہ یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو بیت اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے مقرر فرشتے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے میرا طواف نہیں کیا۔ تو وہ نبی اللہ اور میں بیت اللہ، میرا تعلق ہے آپس میں، تو ان کا میرے پاس سے اس طرح گزر جانا، طواف نہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک دوست کے پاس سے گزر جائے اور اس کو سلام نہ کرے، تو اس دوست کو صدمہ ہوتا ہے کہ میرا پیارا دوست میرے پاس سے گزرا ہے اور اس نے میری طرف رخ نہیں کیا، سلام نہیں کہا۔ تو اسی طرح مجھے صدمہ ہوا ہے کہ نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرا طواف نہیں کیا، میرے ساتھ سلام علیکم نہیں کی، تو میں رو نہ تو اور کیا کروں، اس لیے رو رہا۔ جبریل نے جا کر بارگاہ رب العزت میں بیت اللہ کی یہ بات عرض کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے کعبے کو تسلی دو کہ روئے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طواف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ان قریب میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا، اے کعبے وہ تیرا طواف کریں گے اور تیرے بتوں سے پاک کریں گے، اور جب وہ تیرا طواف کریں گے تو پھر قیامت تک ان کے غلام تیرا طواف کرتے ہی رہیں، تیری حسرتیں پوری ہو گئی، اور تجھے بتوں سے پاک کریں گے، اور جب وہ پاک کر دیں گے پھر قیامت تک تیرے نزدیک کوئی بت نہیں لائے گا۔ تو اب بتائیے آپ، جس وقت اللہ پاک نے کعبے سے یہ فرمایا، اب کعبہ منتظر ہو گیا کہ وہ اللہ کا حبیب کب آتا ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرے گا اور وہ میرا طواف کرے گا اور میری عزت کو چار چاند لگائے گا۔ اب کعبہ منتظر ہو گیا، کعبہ مستحق منتظر ہے، راہ دیکھ رہا، انتظار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا حبیب کب آئے۔ چنانچہ جس رات نبی پاک کی ولادت ہوئی کعبے نے بھی جھک کر سلامی دی، کعبے نے حضور کو سجدہ کیا، تعظیم کی سرکار کی جھک کر، اور جتنے بت پڑے تھے بیت اللہ کے اندر باہر سب الٹے گر گئے، شور مچ گیا، پجاریوں نے کہا ساڈے خداواں نوں کی ہو گیا، سارے مودے پے سب الٹے ہو گئے، شور مچا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں شور سن کے جو آیا بھی کیا ہوا، لوگوں نے کہا سردار مکہ ہونا کیا تھا، اور سارے خدا الٹے ہو گئے اور بول بھی رہے ہیں، عجیب کلمات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبے نے جھک کر سلامی دی، اس گھر کی طرف کعبہ جھکا جس گھر میں سرکار کی ولادت ہے۔ آنا حضرت امام اہل سنت نے اسی کو ایک شعر میں پیش کیا، فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اللہ اکبر، کعبے نے بھی خوشی منائی، جھک کر سلامی دی۔ اب اندازہ کیجیے سلیمان علیہ السلام نے طواف نہیں کیا تو کعبہ رو رہا، اور اگر حضور طواف نہ کرتے تو کعبے کا کیا حال ہوتا، روتا ہی رہتا کیا ہوتا۔ ارے بظاہر اس کا طواف کرنے گئے، بباطن اس کو فیض پہنچانے گئے، اس کی عزت کو چار چاند لگانے گئے۔ اگر حضور جہاں سے چل کر نہ جاتے تو ہم پاکستان سے چل کر کیسے آتے؟
اور کوئی شام سے اور کوئی عراق سے اور کوئی اردن سے اور ہزاروں میلوں سے لوگ چل کر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ بیت المقدس بھی تو ہے نا وہاں. پہلے حضور کا وہ قبلہ تھا مگر بعد میں حضور نے اس کو چاہا تو یہ حضور کا قبلہ مقرر ہو گیا. تو اب بیت المقدس کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں مگر کوئی لیکن یہاں دیکھو رو رہے ہیں. پاکستان جا کے دیکھو حاجی کیمپ میں کیا حال ہوتا ہے اور جو حج کے آفیسر ہیں ان کی کوٹھیوں پر اور ان کے دفتروں پر کیا حالت ہوتی, کس طرح لوگ روتے ہیں, کتنے پیسے خرچ ہو جائے. اگر حضور یہاں سے چل کر کعبے کے لیے نہ جاتے تو غلاموں کے دلوں میں کعبے کا اشتیاق پھر کیسے پیدا ہو. تو حضور نے کعبے پر بھی کرم کیا, فیض پہنچایا کعبے کو کہ اے میرے غلاموں اس کعبے کی محبت رکھنا اور اس کعبے کے لیے چل کر جانا یہ میری سنت ہے. ورنہ حضور کی شان بہت بڑی. یہاں تو حضور چل کے گئے اور قیامت کے دن یہ کعبہ چل کے آئے گا. ہاں قیامت کے دن یہ کعبہ مکے سے چل کر مدینے آئے گا اور حضور کے روضے پر پہنچ کے سلام کرے اور کعبہ کہے گا اٹھے یا رسول اللہ, جنہوں نے میرا طواف کیا میں ان کی شفاعت کرتا ہوں اور جنہوں نے آپ کی زیارت کیا آپ ان کی شفاعت کیجیے. دونوں چل کے شفاعت کریں اور آپ کی امت کو بخشوائیں. تو دیکھ لیجیے حضور کعبے کے پاس چل کر گئے, کعبہ بھی چل کر حضور کے پاس آئے. تو حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے. فرماتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, بولو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. دیکھیے کعبے کے اندر خدا نہیں ہے. بولیے کعبے کے اندر خدا ہے؟ خدا تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے, کسی مکان میں مقید نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ کلندر قسم کے بزرگ ہوئے, ان کے 2 شعر ہیں پنجابی. فرماتے ہیں جے میں اپنے باہر ڈھونڈا کہ میرے اندر کون سمانا, جے میں اپنے اندر ڈھونڈا کہ پھر مقید جانا. اگر مولا تجھے باہر ڈھونڈوں تو پھر اندر کون ہے؟ بسی انفسکم افلا تبصرون ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اگر باہر ڈھونڈا تو اندر کون ہے, اور اگر اندر ڈھونڈوں تو پھر تو میں نے تجھے مقید جان لیا, اور تو مطلق ذات ہے, تو جو مطلق ہو وہ مقید ہو نہیں سکتا. تو باہر ڈھونڈا کہ اندر ڈھونڈا, کدھر ڈھونڈو؟ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ تو سب وچ تو, مگر یہ کلمہ بڑا ثقیل ہے, علماء نہیں اس کو پسند کر رہے کہ سب وچ تو کی گل ہے. سب وچ یہ تو مطلب یہ ہوا کہ سب جو ہے وہ کچھ اور ہے اور وچ کچھ اور ہے. تو یہ تو علماء بالکل نہیں مانتے. تو اگلا جملہ کہہ کے اس ستر کو دور کر دیا اور صفائی کر دی. کس طرح؟ سب کچھ تو سب وچ تو پر میں سب تو پاک پچھانا. سب تو پاک انہیں سب صفائی کر دی. وہ جو سکل واقع ہوا تھا نا وہ دور ہو گیا. سب کچھ تو سب وچ تو پر میں سب تو پاک پچھانا. میں بھی تو بھی تو کلا کون نما. میں بھی تو بھی تو کلا کون نمانا. تو یاد رکھو خانے کعبے میں خدا نہیں, خانہ کعبہ اللہ کا
گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ 60 ملتی ہے طواف کرنے والوں کو، 40 ملتی ہے وہاں نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 ملتی ہے جو وہاں بیٹھ کر محبت سے خانے کعبے کو دیکھتے رہتے۔ تو خانے کعبے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خانے کعبے کے اندر خدا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روضہ شریفہ کے اندر حضور ہے، حضور ہے، اور جہاں حضور ہے وہاں رب بھی ہے۔ رب اور رب کا دین کبھی جدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ محب محبوب سے، محبوب اپنے محب سے جدا نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما، یہ لوگ جو ہیں تو جالیوں کے آگے ہی حضور کی طرف پیٹ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، قبلہ قبلہ۔ بے شک قبلہ بڑی عزت والا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبلے سے افضل، قبلے سے افضل، افضل من القبلہ، افضل من الکعبہ۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا نازک مقام ہے، بہت بڑا نازک مقام ہے۔ آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھو، ادب پڑھنا پڑھانا چاہے زیادہ نہ ہو، ادب کا خیال رکھو، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں بے ادبی ہو جائے تو انتہ بتا مالو، سارے عمل ہی برباد ہو جائے، سمجھ گئے نا۔ ادب تعظیم ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، جنت میں رہتے ہیں، سارا مدینہ جنت۔ اور میں کہتا ہوں کوئی بحث کرے تو اس کو اتنا ہی کہہ دو، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی گے، ساڈے واضح تو ہو یہ جسے محبوب رہتا، بس گل ختم ہو گئی۔ عاشق کو کسے پوچھا تو بڑے شہر ویکھے نے، کیڑا شہر چنگا، انہیں کہا وہی چنگا جتنے تو رہنا۔ محبوب نے اپنے عاشق نے پوچھا نا، بڑی دنیا پھری ہے تو بڑے بڑے شہر ویکھے، کیڑا سونا شہر، انہیں کہا وہی سونا شہر ہے جتنے تو رہنا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی مٹی ہمیں دو جہانوں سے زیادہ پیاری ہے۔ کیوں؟ میں خنک شہر کے در دل پرست، اس شہر کی ہوائیں ٹھنڈی لگتی ہیں کیونکہ دل پر کا شہر، محبوب اس شہر میں ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ کعبے کے کعبے کو دیکھتے ہیں، جنت میں رہتے ہیں، حضور کے شہر میں سب کچھ۔ مسجد قباء آ کے 2 نفل پڑھ لو عمرہ ہو گیا۔ میں اس دن گیا نا، مفتی احمد یار خان صاحب کی بلا میرے ساتھ، میں کہا رب دا دیکھو عمرہ کڈا سخت ہے، حضور دا عمرہ دیکھو کڈا آسان ہے۔ وہ تو دیکھو رب دا عمرہ سخت جی، کڑنا ذرا اپنے پنجابی نے کڑنا، طواف کرو نفل پڑھو تے صفا مروا کے درمیان دوڑو تے بال نہ ٹوٹے تے او نہ ہوئے تے آ نہ ہوئے، وہ رب دا عمرہ ہے نا۔ حضور دا عمرہ دے 2 نفل پڑھا تے عمرہ ہو گیا، سبحان اللہ، کتنا نرم عمرہ، جیسے حضور رحمت ہی رحمت، عمرہ بھی رحمت۔ تو حضور کے دربار میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ میں نے اپنی کتاب رائے عقیدت میں حدیث لکھی ہے وفاء الوفا کی، حضور نے فرمایا جو میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اس کو حج کا ثواب۔ سوچنا بھی چاہیے نا کہ قباء شریف میں جب 2 نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ہے، تو یہ حضور کی مسجد جہاں حضور نے باتیں کی، صحابہ نے اور فرشتے بھی اترتے ہیں، تو یہاں تو حج کا ہوگا، حج بھی کی ہے، میں حج تو بھی اتنے لگیا معاملہ۔ ہاں یہی حج اتنے سوچے حضور سے گنبد نو لے لیے۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محبت سے گنبد کو دیکھنا سینکڑوں حجوں کے برابر ہے۔ تو یہاں دیکھو عمرہ بھی یہاں ہے، حج بھی یہاں، حضور کی بارگاہ، جنت بھی یہاں، اور کسی جگہ جنت نہیں دیتے۔ یہ جنت یہ سمجھو نہیں کہ ایسے ہی فرما دیا، علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن اس ٹکڑے کو بے ہی اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے، اتنا ٹکڑا زمین سے فرشتے اٹھا لیں گے اور اٹھا کر جنت میں رکھ دیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جنت بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، سب کچھ ایسے ہی، کوئی کمی نہیں ہے ایسے۔
سب کچھ. اور حضور نے فرمایا کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے 2 گنا زیادہ برکتیں، ایک حدیث میں 3 گنا زیادہ بھی آتا ہے کہ مدینے میں رکھ. تو برکتیں جب حضور نے فرمایا کہ مدینے میں مکے سے دگنی تگنی رکھ دے تو وہ برکتیں ہر چیز میں ہی ہوں گی نا. تو وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے تو یہاں 2 لاکھ کا ثواب. یہ صحیح گل، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے ان کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا اللہ مدینہ طیبہ میں مکے سے دگنی برکتیں رکھ دے. تو کیا وہ برکتیں کھان پین وچ عبادتوں وچ نہیں، سب چیز میں. تو وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے تو یہاں 2 لاکھ کا ثواب. لوگ کیسے کرتے ہیں جی؟ میں کہتا ہوں یہ حدیث نص ہے. حضور نے فرمایا دگنی برکتیں رکھ دے. تو ہر چیز میں یہاں دگنی برکت، اتنے 1 لاکھ کا ثواب ہے، اتنے 2 لاکھ کا ثواب ہے کہ نہیں. اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے نا کہ 50,000 کا ہے تو کہو ٹھیک ہے، تعداد میں 50,000 کم ہے، برکت میں زیادہ ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو چنے ہو 2 لاکھ اور تربوز ہو 50,000، چنے ہو 2 لاکھ اور تربوز ہو 50,000 تو 2 لاکھ چنا جو ہے وہ 1 بوری میں آ جائے گا. لیکن تربوز 50,000 پورے کوٹھے سے نہیں آنے لگا، پورے کمرے میں نہیں آئے گا. تو تعداد میں چنے زیادہ ہیں، وزن میں برکت میں تربوز زیادہ ہے. تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50,000 جو ہے برکت میں اس لاکھ سے زیادہ ہے. اور ایک واقعی کی میرے ساتھ بات چیت ہوئی، میں کہا چلو کوئی بات بھی نہ مانو تو پھر بھی برکت یہاں زیادہ ہی رہے گی. کیسے؟ میں کہا مکے میں نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب، اور گناہ کرو تو 1 لاکھ گناہ کا عذاب. اور حضور کی رحمت ہے یہاں نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب، گناہ کرو تو کوئی گناہ کا عذاب. گناہ 50,000 نہیں ہے، ٹوٹلی فائدہ اتنے ہی رہنا جی. مثلاً ہوتے گئے ایک نیکی کی تو 1 لاکھ نیکی مل گئی، اور ایک گناہ ہو گیا کسی عورت کی طرف نظر پڑ گئی تو 1 لاکھ گناہ بھی تو ہو گیا اور نیکی گناہ برابر ہو گیا. یہاں آ کر ایک نیکی کی تو 50,000 نیکی لکھی گئی اور ایک ہو گیا گناہ، تو گناہ کوئی باقی جناب والا 49,999 تو پلے گئے نہیں. ٹوٹلی فائدہ اتنے ہی رہنا، اتنے برابر بھی ہوتے رہتے ہیں، اتنے باقی معاملہ جمع ہوتا رہتا. ٹوٹلی فائدہ یہی رہتا کیونکہ حضور نے فرمایا سے برکتیں زیادہ نہیں. تو کچھ نصیب ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہر وقت سرکار دو عالم کے گلستان میں رہتے ہیں، حضور کے باغ میں چڑیوں کی طرح چہچہاتے رہتے ہیں، جیسے چڑیاں باغ میں چہچہاتی ہیں نا، یہ حضور کی جنت میں حضور کے باغ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف درود شریف میں چہچہانا. تو حضور کے باغ میں رہنے والوں، اس باغ کے پھل میوے کھانے والوں، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کبھی جنت کے پھل کھایا کرو، جنت کے پھل کھایا کرو. یار سنت جنت کے پھل دنیا میں کیسے کھائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے تو کھائیں گے. فرمایا یہی کھایا کر. کیسے یار؟ فرمایا ذکر کے حلقے ہے نا، ذکر کے حلقے، اللہ کے ذکر کے یہ حلقے اور درود شریف کے حلقے، ان حلقوں میں بیٹھنا اور ذکر میں حصہ لینا یہ جنت کا پھل کھانا. تو آپ لوگ ہر وقت جنت کے پھل میوے کھاتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ جو دور دراز محجور ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کریں، اور جب کبھی یاد آ جائے جھاڑو دیتے ہوئے حاضری کے وقت ہیں، آپ کا بھی کچھ بگڑے گا نہیں، ثواب ہوگا بہت ہی زیادہ. تو دعا کر دیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کی حاضری نصیب فرماتا رہے. ہر سال کی حاضری ہو جائے، ان گناہ گار آنکھوں سے سرکار کی جھالیاں دیکھ لیا کریں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے، حرمین شریفین کی برکتوں سے مستفید فرمائے، اور سرکار کے کرم کے سائے میں رکھے اور ادب اداب کی توفیق دے. یہ اعلیٰ حضرت کی نعت بڑی لمبی ہے، اس کی تشریح کے لیے بڑا وقت چاہیے. ایک ہی شعر کی میں نے تشریح کی ہے، 2-4 اشعار پڑھ کے بغیر تشریح کے ختم کرتا. آج آپ میری آواز کو بھی دیکھ رہے ہیں، 2-3 دن سے نزلہ زکام اور بخار ہے، اس کی وجہ سے اثر ہے بڑا. فرماتے ہیں حاجیو آؤ دہن
شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ آب دم زم تو پیا اور خوب بھجائی پیاسے مکے میں آب دم زم تو پیا اور خوب بھجائی پیاسے آؤ جودے چاہے کوثر کا بھی دریا دیکھو حاجیوں آؤ بہن شاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ اور فرماتے دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود اب خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو آسی بھی ہے چہتے یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے وہاں کیا حال ہے اور یہاں کیا حال ہے بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت لیکن اطاعت و فرما برداری بھی رب کی بے نیازی کے سامنے لرزتی کانپتی دیکھی بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت اور جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہگار کو حضور کی رحمت کے جوش پر گناہ بھی یہاں ناز کرتا ہے ناز رحمت جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہگار کو اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے. السلام علیکم دوستو، یہ جو بیان آپ لوگوں نے سنا ہے اس بیان کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کعبے کے بھی کعبہ ہیں. آپ لوگوں نے اس بیان کے ساتھ ساتھ اسکرین پر میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ایم جبران، اس چینل کی لسٹ بھی
دیکھی ہوگی۔ دوستوں، اس لسٹ میں جتنے بھی بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے وہ تمام بیانات میں اپنے یوٹیوب چینل، اس لسٹ میں آپ کو خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 63 بیانات مل جائیں گے، اور علامہ محمد صدیق ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 23 بیانات آپ کو مل جائیں گے، اور محمد سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 210 بیانات آڈیو اور ویڈیو مل جائیں گے، اور ابھی اس کے علاوہ بھی میں سینکڑوں بیانات ان تینوں عالم دین کے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور آپ لوگ یہ دعا کیجئے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کام میں بخوبی سر انجام دیتا رہوں، اور جتنے بھی بیانات میرے پاس موجود ہیں وہ تمام بیانات میں اپنی زندگی میں اپلوڈ کر دوں، تاکہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے اور لوگ ان بیانات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔